अस्सलामु अलैकुम नाजरीन दूसरे कमरे में इब्न आमिर गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ ज़हन नशीन करता रहा। ऐसे में करज़क की आवाज़ गूंजी, अर्जल तुम कल हिशाम को बुला लाना, ये शख्स ऐसे नहीं बोलेगा। साथ ही उसने इब्न आमिर के कमरे की तरफ इशारा किया। हिशाम इससे सारी बात उगलवाएगा। उस्मान तुम्हारा काम यह है कि कल सब लोगों को जुमा को होने वाले इजलास की खबर करो, ख़ास तौर पर अबू अब्बास को, उसका आना बहुत ज़रूरी है। आज हफ्ता है, जुमा में 5 दिन बाकी हैं, समझ गए? उस्मान ने जवाब में सर हिला दिया। उस दिन हिशाम के घर खासी चहल पहल थी। घर क्या था, पूरा महल था। लोग आ रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई दावत हो। अगरचा तकरीबन तमाम मेहमान आ चुके थे, लेकिन हिशाम की निगाहें बेचैनी से किसी को ढूंढ रही थीं। और फिर जैसे उसकी नज़र करजक पर पड़ी, वो उसकी तरफ बढ़ गया। करजक से मुसाफा करने के बाद हिशाम बोला, अबू अब्बास अभी तक नहीं आया। मैं भी उसका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। करजक बोला, उसने आने का वादा किया था। जो ही करजक की बात मुकम्मल हुई, हिशाम के मुलाजिम ने आकर उसके कान में बताया कि अमीर कुफा अबू अब्बास आ गया है। ये बात सुनते ही हिशाम का तना हुआ चेहरा खिल उठा और वो और करजक अबू अब्बास के इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। अबू अब्बास की आमद के साथ ही गोया इस महफिल में जान पड़ गई। इस रोज़ के मेहमानों में अबू अब्बास को खास अहमियत हासिल थी। इसके अलावा कलादार भी इस महफिल में शामिल था। किसी तारीख में उसका नाम नहीं मिलता। मेहमानों को महल के एक बड़े कमरे में बिठाया गया था। कमरे के एक तरफ एक मुगरिया दफ की थाप पर मखसूस अंदाज में अरबी गीत गा रही थी। इन गीतों का सिलसिला अबू अब्बास की आमद पर रुक गया, लेकिन उसके बैठते ही दोबारा शुरू हो गया। हिशाम जो अबू अब्बास के एक तरफ बैठा था, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका और आहिस्ता से बोला, कहो पसंद आया हमारा ये रंग। इसके साथ ही उसने आंखों से मुगरिया की तरफ इशारा किया। अबू अब्बास मुस्कराया। अब उनकी गुफ्तगू में करजक भी शरीक हो चुका था। करजक जो कि अबू अब्बास की दूसरी तरफ बैठा था, बोला, है अबू अब्बास, सुनने में आया है कि तेरी बीवी भी साथ आई है। हाँ, अबू अब्बास ने जवाब दिया। इस वक्त वो जनान खाने में है। उसे साथ लाने का मकसद, देख करजक, तुझे मालूम है मैं कोई काम सोचे समझे बगैर नहीं करता। अबू अब्बास ने आहिस्ता से जवाब दिया, कल जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसे तो फिर भी लाना ही था। अब इसलिए ले आया हूँ कि उसे इधर छोड़ जाऊँ, और जब काम मुकम्मल हो जाए तो मैं भी इधर ही आ जाऊँ। वो तीनों बज़ाहिर तो महफिल में मुकम्मल तौर पर शरीक नजर आ रहे थे, लेकिन वो इससे कतई ला ताल्लुक थे। इस बात को कलेदार ने महसूस किया, लेकिन उसने इसे इसलिए नज़रअंदाज कर दिया कि वो जानता था कि तीनों में गहरी दोस्ती है। बातें करते करते करजक की आंखों से बेचैनी साफ झलकने लगी। कुछ देर तो उसने अपनी इस हालत को छुपाए रखा, लेकिन आखिर उसे रहा न गया। उसने अबू अब्बास को कहा, मैंने अर्जल और उस्मान को खास काम के लिए भेजा था, लेकिन वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। फिक्र न करो, दोनों होशियार हैं, आ जाएंगे। कुछ देर और गुजरी थी कि मुलाजमों ने आकर इतला दी कि खाना लगाया जा चुका है, लिहाजा सब मेहमानों को ताम गाह ले जाया गया। ताम गाह की तरफ जाते हुए करजा कलादार के साथ हो गया और आहिस्ता से उसे कहने लगा, खाने के बाद आप रुकिएगा। कलेदार ने सर हिला दिया। खाना खाने के बाद सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे और महफिल की रौनकें मांद पड़ गईं। आखिर में सिर्फ चंद लोग वहां मौजूद थे, जिनको एक खास कमरे में ले जाया गया। ये कमरा आराइश से निशिस्त गाह लगती थी। उन मेहमानों में अबू अब्बास, कलेदार और कले की फौज का सुप्रीम कमांडर शामिल थे। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, जब अचानक दरवाज़ा खुला। अर्जल और उस्मान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आंखों के इशारे से करजक को कहा कि काम हो गया है। इस बात पर करजक का चेहरा पुरसकून होता चला गया। आखिर उसने वो बातें शुरू की जिस मकसद के लिए वो लोग जमा हुए थे। सब लोग, खासकर कलादार साहब, हैरान होंगे कि आज अचानक हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। करजक कहने लगा, हम में से सब मकसद से आगाह हैं, सवाए कलेदार साहब के। मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की बजाय सिर्फ हक़ाइक़ बयान करूंगा। कलेदार साहब को यह जानकर हैरत होगी कि हम तालकान में बगावत का इरादा रखते हैं। बगावत का लफ्ज़ सुनकर कलेदार का मुंह खुले का खुला रह गया। हम कलादार साहब से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हिमायत चाहते हैं। करजक ने बात को आगे बढ़ाया, अगर वो हमारी हिमायत नहीं करते तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि कलेदार साहब खुद अपना नुकसान करेंगे। कलेदार का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। गुस्से में वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। साथ ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन अबू अब्बास की आवाज़ ने उसे रोक लिया। अगर तुम ये समझती हो कि हमें नुकसान पहुंचा सकोगे तो यह तुम्हारी भूल है। हम इतनी आसानी से किसी पर अपना राज जाहिर नहीं करते।
یہ بات سن کر کلے دار پاؤں پٹکتا باہر نکل آیا۔ وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اس کے ساتھ 4 محافظ بھی تھے۔ ابھی وہ حشام کے محل سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ان 5 پر حملہ ہو گیا۔ یہ 4 تھے لیکن حملہ کرنے والے 15 تھے۔ علاقہ ویران تھا، اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہ تھی۔ قلعہ دار اور اس کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا لیکن آخر سب مارے گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھا لیں تاکہ انہیں غائب کیا جا سکے۔ یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے قرظق نے ارذل اور عثمان کو بھیجا تھا۔ قلعہ دار کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جو ہی اطلاع ملی کہ قلعہ دار کا کام تمام کر دیا گیا ہے تو محفل پھر گرم ہو گئی۔ ابو عباس بولا، اب نیا قلعہ دار حشام ہوگا۔ کیوں حشام؟ ساتھ ہی اس نے حشام کی طرف دیکھا۔ اب یہ حشام کا کام ہے کہ قلعہ دار کی گمشدگی کی اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچے۔ ارذل کہنے لگا، اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ میں کرتا ہوں، سپہ سالار کہنے لگا، لیکن میں صرف یہ تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا بڑا حصہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ہم خون ریزی نہیں چاہتے، لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کا کیا جائے؟ اول تو ہماری نفری بہت زیادہ ہے، سپہ سالار کہنے لگا۔ دوسرا انتظام میرا ہوگا، آپ بغاوت کی تاریخ بتائیں۔ اس دن ہماری نفری صحرا میں ہوگی اور باقی بارکوں میں۔ رات ان سب کو قابو کر لیا جائے گا، صرف آپ کے باغیوں کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وہ ابو عباس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ہمارے باغی مسلح تمہیں مل جائیں گے، مگر ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کل ہی ہمیں بغاوت کر دینی چاہیے۔ ابو عباس نے جواب دیا۔ سب نے اس کی تائید کی اور کچھ صلاح مشورے کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ابو عباس اس وقت کوفہ کو روانہ ہو گیا۔ اگلے دن صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ قلعہ دار صاحب غائب ہے، اور جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا حشام قلعہ دار ہوگا۔ ناظرین، ادھر ابن عمر نے قرظق کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آج بغاوت ہو جائے گی۔ اس 1.5-2 ہفتوں میں اس کا جسم انتہائی لاغر ہو گیا تھا۔ اسے کبھی باندھ دیا جاتا تھا اور کبھی کھول کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اس پورا عرصہ میں اس نے سورج کی شکل دیکھی نہیں تھی۔ اس دن کی بات ہے کہ حشام قرظق کی حویلی میں آیا اور ابن عمر کو لے کر باہر آ گیا۔ اتنا عرصہ روشنی سے دور رہنے کے بعد اچانک روشنی میں آنے سے ابن عمر کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسے باندھ کر گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اب چونکہ حشام قلعہ دار تھا اور اسے پوچھ گچھ کا کوئی ڈر نہ تھا، اس لیے وہ ابن عمر کو اسی حالت میں لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ارذل تھا۔ یہ پروگرام حشام نے رات کو ہی طے کر لیا تھا کہ ابن عمر کو صحرا میں لے جا کر مار دیا جائے گا۔ صحرا میں پہنچ کر ابن عمر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور اسے کھول دیا گیا۔ ابن عمر کو کھولنے کا کام ارذل نے کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ پھر حشام اور ارذل دونوں نے کوڑے نکال لیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ارذل اور حشام کے گھوڑوں کے درمیان ابن عمر کھڑا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ حشام کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تو قتیبہ کا جاسوس نہیں، لیکن تجھے چھوڑ دینا خطرناک ہے۔ اپنی موت سے گلے مل۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور قریب پہنچ کر ابن عمر پر ایک کوڑا برسایا اور آگے نکل گیا۔ کوڑا کھا کر ابن عمر درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اب ارذل کی باری تھی۔ اس نے بھی ایک کوڑا ابن عمر کو رسید کیا اور چکر کاٹ کر حشام کے ساتھ جا ملا۔ دونوں ابن عمر کو مرنے سے پہلے اسے خوب تنگ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ دونوں نے گھوڑے ایک ساتھ سر پر دوڑائے اور ابن عمر کے پاس سے گزر گئے، لیکن اسی رفتار سے کچھ آگے گئے تو وہ محسوس نہ کر سکے کہ زمین نرم ہے، اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دونوں گھوڑوں سمیت زمین میں دھس گئے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ علاقہ قدرے چٹانی تھا اور زمین کہیں سے نرم تھی۔ یہ نرم زمین دراصل سانپوں کے بل تھے اور ان میں سینکڑوں سانپ موجود تھے۔ ان بلوں کے اوپر تو زمین ہموار تھی مگر نیچے کھوکھلی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ زمین کے نیچے بڑے بڑے غار تھے جن میں سانپ موجود تھے۔ دونوں کے گھوڑے جب ایسے حصے سے گزرے تو وزن کی وجہ سے زمین میں دب گئے۔ اب صرف گھوڑوں اور دونوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں جو رفتہ رفتہ بند ہو گئیں۔ ابن عمر صورتحال سمجھ گیا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ اسے اس گھوڑے پر باندھ کر لایا گیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھوڑے کا رخ مروف کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ناظرین، ادھر حشام کا پروگرام ناکام ہوا۔ ادھر قرظق اور دوسرے سرکردہ لوگ ارذل اور حشام کے لیے پریشان تھے۔ لاکھ تلاش کے بعد بھی دونوں نہ ملے تو انہوں نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کیا اور آدھی رات تک تلکان پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ آزاد انہیں چھوڑا گیا جنہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا، جبکہ باقی لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ ابن عامر اس وقت قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی تمام باتیں سننے کے بعد قتیبہ بن مسلم کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا،
لیکن وہ فوراً ہی چونک گیا۔ اس نے فوج کو ہنگامی حالت میں تیاری کا حکم دیا۔ اگلے دن دوپہر تک مسلمان فوج کوچ کے لیے تیار تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کو راستے میں بہت کم پڑاؤ کروائے اور 1 ہفتے کا سفر 2 دن میں طے کر کے تلکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان فوج کا اس طرح اچانک اور اتنی جلدی حملہ تلکان کے باغیوں کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ قتیبہ کی فوج کا محاصرہ اور قلعے پر حملے چند دن سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے قتیبہ بن مسلم نے قبول کر لیا اور صلح کی شرائط طے کی۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ قتیبہ باغی قیدیوں کو رہا کر دے۔ چنانچہ قتیبہ نے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا۔ ان میں ابو عباس کی بیوی بھی شامل تھی۔ تالکان میں امن و امان ہو جانے کے بعد ابن عامر نے صفیہ کی تلاش شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ اسی سرائے میں آیا اور صفیہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے بتایا گیا کہ جس دن سے وہ خود غائب ہوا تھا صفیہ بھی اسی دن سے لاپتہ ہے۔ آخر کسی سے ابن عامر کو پتہ چلا کہ صفیہ کو کوتوال نے پناہ دی تھی اور اب کوتوال اور اس کا سارا خاندان قید خانے میں ہے۔ تو ابن عامر پہلے کوتوال کے گھر آیا اور یہاں کوتوال کے ملازموں نے اسے بتایا کہ صفیہ نام کی لڑکی کوتوال کے گھر آئی تھی، مگر اسے بھی قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ابن عامر بہت پریشان ہوا اور سیدھا قتیبہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت قتیبہ خاصا مصروف تھا، لیکن ابن عامر کی باتیں اس کے لیے ایک بار پھر حیرت کا باعث تھیں۔ ابن عامر اسے کہہ رہا تھا، محترم سالار، ہم نے بغاوت کچل دی مگر کیا فائدہ ہوا؟ قتیبہ نے یہ سن کر حیرت سے ابن عامر کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابن عامر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا، جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے حیران کن ہے۔ قتیبہ چونکہ بہت مصروف تھا، اس لیے ابن عامر کی اس طرح کی گفتگو پر اسے قدرے غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اے عامر کے بیٹے، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا، سیدھی طرح بات کر۔ ابن مسلم، ابن عامر نے کہا، آپ ہمارے امیر ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جن باتوں سے آپ بے خبر ہوں وہ آپ کو بتائی جائیں۔ کن باتوں کا ذکر کر رہا ہے؟ قتیبہ نے ابن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ ابھی تک وہی ہیں۔ یہ سن کر قتیبہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھر ابن عامر نے آہستہ سے کہا، صفیہ بھی وہی ہے؟ وہ کیسے؟ قتیبہ نے پوچھا۔ اس پر ابن عامر نے تمام بات سنا دی۔ قتیبہ نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جنہیں باغیوں نے قید کر رکھا تھا۔ ابن عامر بھی قید خانے تک جانا چاہتا تھا، لیکن قتیبہ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، تم ٹھہرو، صفیہ کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک آدمی کو بلوایا اور اسے کہا کہ شہر کے کوتوال کے خاندان کے ساتھ صفیہ نام کی ایک لڑکی بھی قید ہے، اسے قتیبہ کے سامنے لایا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ ابن عامر اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر تک صفیہ کو نہ لایا گیا تو ابن عامر کی بے چینی بڑھنے لگی اور آخر تنگ آ کر وہ اٹھنے لگا، لیکن عین اسی وقت قتیبہ کا بھیجا ہوا آدمی صفیہ کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ابن عامر صفیہ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ صفیہ تو اب جیتی جاگتی لاش تھی۔ ابن عامر کو توقع تھی کہ صفیہ اسے بھاگ کر لپٹ جائے گی، لیکن اس کے برعکس صفیہ کمرے میں داخل ہو کر رک گئی اور خالی خالی نظروں سے ماحول کو دیکھنے لگی۔ ابن عامر نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر صفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، صفیہ۔ اس کی آواز سے لگتا تھا جیسے اس نے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکالا ہو۔ جواب میں صفیہ نے کہا، تم کون ہو؟ یہ بات سن کر ابن عامر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ صفیہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ پہلے گھر سے بھاگنا، پھر ابن عامر کا بچھڑ جانا اور پھر قید خانے میں دن گزارنا صفیہ کے لیے بہت بڑے صدمات تھے جنہوں نے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہنے دیا تھا۔ صفیہ کا سوال سن کر ابن عامر گویا اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صفیہ کو بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور یہی کہے جا رہا تھا، صفیہ مجھے پہچانو، میں ہوں ابن عامر۔ لیکن صفیہ تو ان تمام باتوں سے بے نیاز تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر قتیبہ نے آگے بڑھ کر ابن عامر کو صفیہ سے علیحدہ کیا، ورنہ نہ جانے وہ کب تک اسے اسی طرح جھنجھوڑتا رہتا۔ ابن عامر مسلسل روئے جا رہا تھا اور اب تو اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ قتیبہ نے یہ حال دیکھا تو اس نے طبیب کو بلوا لیا۔ طبیب نے صفیہ کی حالت دیکھ کر اسے سکون آور دوائی دی اور کہا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے۔ چنانچہ قتیبہ نے صفیہ کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ تب طبیب نے ابن عامر اور قتیبہ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن اس کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن عامر نے ایک آہ بھری اور بولا، محترم یہ ہوا کیسے؟ طبیب نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ شدید ذہنی کرب کا شکار رہی ہے،
جس نے اس کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، آپ لوگ اسے آرام کرنے دیں، لیکن اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش نہ کریں، اس سے برا اثر پڑے گا۔ یہ کہہ کر طبیب وہاں سے آ گیا۔ طبیب کے جاتے ہی ابن عامر پھر رونے لگا۔ جب اسے قتیبہ نے یہ کہا کہ ابن عامر، کیا دنیا یہیں پر ختم ہو گئی ہے؟ تم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھو، جلد تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صفیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابن عامر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، کاش آپ میرے دکھ کو سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ صفیہ کا علاج کئی دن تک متواتر ہوتا رہا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی، وہ یہ کہ وہ ہر وقت ابن عامر پکارتی رہتی تھی۔ کئی بار ابن عامر کو اس کے سامنے لے جایا گیا، لیکن اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز جب طبیب صفیہ کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ طبیب نے قتیبہ کو اس کی اطلاع دی تو اس نے صفیہ کی تلاش شروع کروا دی، لیکن اس کے بعد صفیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ابن عامر کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے اسے برداشت کیا، اور کچھ ہی عرصہ میں دوبارہ چاق و چوبند نظر آنے لگا۔ لیکن اس کی شخصیت میں سب سے بڑی تبدیلی یہ واقع ہوئی تھی کہ وہ خاموش رہنے لگا تھا اور کام کی بات کے سوا کوئی دوسری بات نہ کرتا تھا۔ اب اس نے دنیا کی رہنائیوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور اپنا دھیان صرف سپاہیانہ داؤ پیچ سیکھنے کی طرف مائل کر لیا تھا۔ ناظرین، قتیبہ کو طلقان میں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس اچانک اور تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی۔ اس فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہریوں کا ناکہ بند کر دیا تھا، اس نے لوگوں کے دلوں پر ایک خوف مسلط کر دیا تھا۔ اس نے اس 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق بہتر بنایا اور شہر پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ پھر ایک روز اچانک طلقان والے دیکھ رہے تھے کہ قتیبہ کی فوج بلخ کوچ کر رہی ہے۔ یہ حکم قتیبہ نے دیا تھا کہ طلقان سے کوچ کیا جائے۔ اب اس کی منزل بہت دور تھی۔ قتیبہ نے طلقان سے کوچ کیا اور بلخ کے علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا۔ اس دور میں بلخ اگرچہ ایک علیحدہ ریاست تھی، لیکن مسلمانوں کی باج گزار تھی، اس لیے قتیبہ نے اس علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا تھا۔ طلقان سے پہلے قتیبہ بلخ میں ہونے والی اس طرح کی ایک بغاوت کچل چکا تھا۔ ابن عامر کے لیے زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندہ دلی تو کبھی کی ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس مرویا تو اس کا باپ اس کے لیے وبال بن گیا۔ جب بھی وہ گھر میں قدم رکھتا، اس کا باپ اس کی خبر لینا شروع کر دیتا۔ آخر تنگ آ کر اس نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ فوجی بیرک میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صرف ضروری کام سے ہی باہر نکلے۔ دراصل وہ لوگوں کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا۔ اس دن بھی وہ شاید کسی کام سے باہر ہی نکلا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ صحرا میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا ہو۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دور ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑائی چلا آ رہا تھا۔ یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ابن عامر نے اپنا ایک ہاتھ تلوار پر جما لیا۔ اگرچہ وہ زندگی سے بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن بغیر لڑے ہتھیار ڈال دینا اس کی عادت کے خلاف تھا۔ جب سوار قریب آیا تو ابن عامر نے پہچان لیا، یہ قتیبہ کا حبشی غلام تھا۔ اس نے ابن عامر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ پیدل چلا آ رہا ہو۔ ابن عامر کے لیے اس کی آمد غیر متوقع تھی، لہٰذا اس نے سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا۔ قتیبہ کے غلام نے کہا، جس کا نام تاریخ میں سیاہ ملتا ہے، تمہیں میرے آقا بلاتے ہیں۔ ابن عامر چونک کر بولا، مجھے ابن مسلم نے بلایا ہے۔ پھر جسے خود سے کہنے لگا ہو، لیکن اسے مجھ سے کیا کام آنا پڑا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ سیاہ نے جواب دیا، جو ابن عامر کی باتیں غور سے سن رہا تھا، بس انہوں نے مجھے تمہیں لانے کا حکم دیا ہے، سو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس کے ساتھی دونوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد ابن عامر قتیبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قتیبہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ رہا بازغیس۔ قتیبہ کہہ رہا تھا، یہاں کے بادشاہ کا نام نیزک ہے، بڑا ہی کمینہ اور عیاش بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہے۔ قتیبہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ابن عامر کے چہرے کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آخر تنگ آ کر قتیبہ نے کہا کہ اے عامر کے بیٹے، میری بات تیرے پلے پڑ رہی ہے یا ایسے ہی میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں؟ تو کہتا جا امیر خراسان۔ ابن عامر بولا، تو مجھے کام کہے حکم دے، پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر قتیبہ بولا، اچھا پھر سن لے، نیزک بڑا ہی عیار ہے اور دوسری چھوٹی ریاستوں پر ہمیشہ آنکھ لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی
اور اس نے بڑی تعداد میں مسلمان فوجی قیدی بنا لیے تھے۔ ہمارے ساتھ اس نے صلح کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔